बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ा हमला हुआ है। इस बारे में बताना है आपको। कुछ और वाक़यात हुए हैं। एक दाइश के एक मतलूब कमांडर को पाक अफ़गान सरहदी इलाके से गिरफ़्तार किया है तुर्क इंटेलिजेंस ने। इस मामले में बात करनी है। और वादी तीरा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के बिल्कुल मुत्तसिल खैबर ज़िले का वादी तीरा, आगे जिससे फिर ये मुत्तसिल है औरकज़ई के साथ भी। और यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन का कहते हैं कि जी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हज़ारों अफराद ने नकल मकानी की है। नकल मकानी का सिलसिला जो है ये जारी है। और ये बाकायदा ऑपरेशन उस तरीके का तो नहीं है जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी बमबारी और फिर टैंकों का इस्तेमाल और फिर झड़पों का सिलसिला। फ़िलहाल एक टाइम फ्रेम के तहत ये काम चल रहा है, एक मुआहिदे के तहत चल रहा है। बाकायदा इनको बताया गया, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने तफसील आपके सामने रख दी थी कि कब से कब तक इन लोगों ने वादी तीरा के कबाइल ने, हज़ारों अफराद ने नकल मकानी करनी है। ये अब खाना बदोश हैं। अपना सारा घर का सामान जितना ये उठा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी गाड़ियों में लाद कर ये नामालूम मकामात की तरफ रवां दवा हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने इंतज़ाम कर रखा है खैबर के दूसरे मकामात में, पेशावर में। ये किराए के मकानात, हुजरे, ये इसकी तलाश में हैं। सख्त मौसम है, बर्फ़बारी है। और वहाँ के जो MNA हैं इकबाल अफरीदी, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी सख्त सर्दी है या बर्फ़बारी है, इसकी वजह से ये नकल मकानी हो रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत हैं शफ़ी जान, इनसे जब वसीम बादामी ने अपने प्रोग्राम में पूछा कि काबीना के एजेंडे में बाकायदा ये शामिल है कि वादी तीरा से निकलने वाले जो मुतासिरीन हैं इनकी इमदादी जो पैकेज है या इनके लिए जो इंतज़ामात करने हैं, उस हवाले से बाकायदा ये एजेंडे में, काबीना के एजेंडे में ये चीज़ डिस्कस हुई है। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया कि जी हमारे काबीना इजलास में ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई है। फिर जब एजेंडा आइटम पढ़ कर सुनाया वसीम बादामी ने, तो शफ़ी जान साहब ने कहा कि जी ये तो अली अमीन गन्नापुर के दौर की बात है जिस पर अभी इस काबीना में गौर किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। एक वो बयानिया जो बनाया गया, जो बताया गया, जिस पर बात की गई, आम जलसों में बात की गई कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। दूसरी तरफ एक मुआहिदा होता है, बाकायदा वहाँ का डिप्टी कमिश्नर उसमें मौजूद होता है, वहाँ पुलिस हुकाम उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत ये मानने से इनकारी है कि वहाँ पे कोई मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी है या फिर लोग जो हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं। अब्दुल गनी अफरीदी का ये हलका है वादी तीरा, ये भी तहरीक इंसाफ के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं। अब अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है इस हवाले से। इससे पहले भी जब वज़ीरिस्तान में, खैबर में कार्रवाइयाँ होती थी या एक लिमिटेड कार्रवाई अभी तक चल रही है बाजोड़ में, मामूंद और लोई मामूंद में, तो उस वक्त के तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब ये कहा करते थे कि जी सूबे में कहीं भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ये लिमिटेड कार्रवाइयाँ हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। अफ़गान महाजरीन का जो मामला है उस हवाले से भी एक तासुर है कि तहरीक इंसाफ या उसके कायद इमरान ख़ान एक अलग किस्म का मौक़िफ़ रखते हैं। तहरीक इंसाफ का ग़ालिबन ये मौक़िफ़ है कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं अफ़गान ख़ानदानों में, उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाए और उनके साथ इस किस्म की सख्ती ना की जाए जिस किस्म की सख्ती सिंध में या पंजाब में हो रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक SHO पुलिस स्टेशन का या एक DSP या फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स जाते हैं लोगों के घरों में, अफ़गान महाजरीन को बताते हैं कि जी आपके पास 3 दिन है, आपके पास 1 हफ़्ता है, 5 दिन है, आप चले जाएं, तो ज़ाहिर है कि ये सूबाई हुकूमत की मशीनरी है। और अगर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत के अंडर है, तो फिर क्या ये समझ लिया जाए कि ये असिस्टेंट कमिश्नर्स या ये जो SHOs हैं ये वफाकी हुकूमत के अहकामात को फ़ॉलो करते हैं? इस हवाले से अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सूबाई हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है।
افغان مہاجرین کے معاملے پہ اگر بات کی جائے تو ایک تو خیبر پختونخوا میں جو 42 افغان مہاجر کیمپس تھے ان کی بجلی بند کی گئی۔ شفیع جان صاحب نے یہ بھی ماننے سے انکار کیا ہے کہ جی کسی افغان مہاجر کیمپ کی بجلی نہیں بند کی گئی۔ وہاں پہ پانی کی سہولت یا وہاں پہ جو تعلیمی ادارے تھے ان کو ظاہر ہے کہ فرنیچر صوبائی حکومت نے فراہم کیا تھا۔ جو بھی صوبائی حکومت کی طرف سے سہولیات دی گئی تھی وہ ساری سہولیات جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ ان کیمپوں کو آلریڈی ڈی نوٹیفائڈ کیا جا چکا ہے، یعنی ان کی سرکاری کوئی اب حیثیت نہیں ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ جی یہاں پہ افغان مہاجرین کو کچھ نہیں کہا جا رہا، ان کے ساتھ سختی نہیں کی جا رہی، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے جو زمینی حقائق ہیں۔ اب اگر اس پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بہت بڑا شفٹ نظر آتا ہے، ایک بہت بڑا چینج نظر آتا ہے۔ اس تبدیلی کو تحریک انصاف کے لوگوں سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ میڈیا پہ اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر وادی طیرہ میں آپریشن کے حوالے سے بات ہے تو پھر یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا صوبائی حکومت کے عہدیداران کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے، کہ وہاں تو وادی طیرہ کے قبائل نے باقاعدہ یہ معاہدہ کیا ہے، وہاں کے جو عسکری حکام ہیں، جو انتظامی جو حکومتی نمائندے ہیں، وہ اس معاہدے میں شریک تھے، باقاعدہ اس پر بات ہوئی ہے، بہت سخت مطالبات رکھے گئے تھے وادی طیرہ کے قبائل کی طرف سے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ متاثرہ خاندانوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ اب اس بات پہ رضامندی ہے حکومت کی کہ ایسے خاندانوں کو ماہانہ 50,000 روپے ادا کیے جائیں گے جب تک وہ متاثرہ ہیں، جب تک وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ مطالبہ کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر تباہ ہونے والے مکانات کے مالکان کو جو ہے وہ 80 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ جزوی طور پر جس مکان کو نقصان پہنچا ہے اس کے مالک کو 40 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ اب یہ طے ہوا ہے کہ مکمل طور پر تباہ ہونے والا مکان جو ہے اس کے مالک کو 30 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے، اور جزوی طور پر جس مکان کو نقصان پہنچا ہے اس کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اچانک سے وہاں پہ کسی آپریشن کی تیاری ہے، یا اچانک سے لوگوں نے وہاں برف باری شروع ہوئی یا سردی کا موسم آ گیا تو وہاں سے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا۔ باقاعدہ کئی ہفتوں سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کو پتہ ہے یہ خاموش سمجھوتا ہے، اور یہ اگر اس معاملے کو چھپایا جائے گا، اس معاملے کو اگر کھل کے بیان نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ غلط فہمیاں بھی جنم لیں گی اور شکوک و شبہات بھی بڑھیں گی۔ اگر ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے، اگر طیرہ کے قبائل راضی ہو گئے ہیں نقل مکانی کے اوپر بھی، ایک لیمیٹڈ ملٹری آپریشن کے حوالے سے بھی، اور ان کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے کہ جی آپ کو یہ معاوضہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ایک ٹائم فریم جو ہے وہ طے کر لیا گیا ہے، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک آپ جو ہے نقل مکانی مکمل کر لیں، اور اتنے مہینے آپ جو ہیں اپنے گھروں سے باہر رہیں، اور پھر یہ تاریخ بھی بتا دی گئی ہے کہ کب سے آپ کی واپسی شروع ہوگی۔ تو جب یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ باقاعدہ قبائلی عمائدین نے کیا ہے، تو پھر صوبائی حکومت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ اگر اس قسم کا پھر سوال پوچھا جائے گا، اور پھر تحریک انصاف کے ایم اے اقبال آفریدی کہیں گے کہ جی وہاں سردی بہت زیادہ ہے یا برف باری ہے تو اسی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، تو ایسے جوابات کا، ایسے بیانات کا خیبر ضلع اور وادی طیرہ کے جو عوام ہیں، جو متاثرہ عوام ہیں، ان پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو ظاہر ہے کہ خبریں تو آ جاتی ہیں، وادی طیرہ میں ملٹری آپریشن کی تیاریوں کے حوالے سے باقاعدہ بات ہو رہی ہے، اور یہ خبریں اب نکلیں گی جب آپریشن باقاعدہ طور پر شروع ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر جانی نقصان بھی ہوگا، ملیٹنٹس بھی مارے جائیں گے، اور خدا نخواستہ کہیں پہ جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی، جوانوں کی شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی خبریں پھر کیسے آپ چھپائیں گے اگر اتنے لاکھوں افراد، اور پھر ان کے لیے آپ معاوضے یا جو امدادی سرگرمیاں ہیں یا جو انتظامات ہیں ان کی تیاریاں بھی آپ کر رہے ہیں، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں آپ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس پر کھل کر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ سچ اگر چھپایا جائے گا، اگر جھوٹ کا یا مختلف ہیلے بہانوں سے کام چلایا جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اب اگر یہ خاموش سمجھوتا ہے سہیل آفریدی کی حکومت کا،
تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک نقصان دہ جو ہے چیز ہے۔ کل کے حقائق بیان کیے جائیں، جو بھی وہاں پہ ہوا ہے، قبائل نے ایک جرگہ کیا ہے، قبائل نے ایک پھر معاہدہ کیا ہے، تو اگر کیا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس میں پہلے ماضی کے آپریشنز آپ دیکھیں، کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوتا تھا، کوئی اس طرح کا سمجھوتا نہیں ہوتا تھا، یقین دہانی حکومت کی طرف سے نہیں دی جاتی تھی، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب آپریشن کا آغاز ہے، کب اس کا اختتام ہے، کب لوگوں کی واپسی، اور پھر نقصانات کا ازالہ۔ ابھی تک بہت سارے علاقوں کے لوگوں کو معاوضے نہیں ادا کیے گئے، بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں کے متاثرین کی واپسی نہیں ہو سکی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ظاہر ہے کہ ایک لمبے عرصے تک بات ہوگی۔ اور یہ جو حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کرک کی جو صورتحال ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے سے ترک انٹیلیجنس اور افغان جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس یعنی افغان طالبان کے انٹیلیجنس کے مشترکہ آپریشن کے دوران داعش خراسان کے ایک اہم کمانڈر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والا جو شدت پسند ہے وہ ترک نژاد بتایا گیا ہے، جسے بعد ازاں ترکی منتقل کیا جا چکا ہے۔ ترک سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت محمد گرین کے نام سے ہوئی ہے، جو داعش کے جو رہنما ہیں مختلف، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ مشترکہ آپریشن تھا اور یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی پٹی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پکڑا گیا ہے یہ کمانڈر، وہ مبینہ طور پر داعش خراسان کے لیے نیٹ ورکنگ، بھرتی اور آپریشنل منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ گرفتاری کے بعد اسے سخت سیکیورٹی میں ترکی منتقل کیا گیا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ اس سے تفتیش جاری ہے۔ داعش خراسان افغانستان کے طالبان کے لیے بھی چیلنج ہے، مشترکہ طور پر، یکساں طور پر۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان جب ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان سرزمین کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو اسی طرح کا جوابی الزام افغان طالبان کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جی داعش خراسان کے ٹریننگ کیمپس یا جو مراکز ہیں یہ پاکستان میں ہیں اور پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہیں۔ بلوچستان میں بولان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 2 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ جو ایک اور حملہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، یہ اس ضلع میں ہوا ہے کہ جہاں جس ضلع کے حوالے سے یعنی کرک کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ جی یہ باقی اضلاع کی نسبت پرامن ہے۔ یہاں یہ متعدد وارداتیں اب ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی کرک کے مختلف علاقوں میں خصوصاً بانڈا داؤد شاہ کے علاقے میں متعدد حملے ہو چکے ہیں، بہادر خیل میں حملے ہو چکے ہیں، پولیس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اسی طرح کرک بامی بانڈا گرگری کے قریب پولیس موبائل وین پر حملہ کیا گیا، 5 اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں ہیڈ کانسٹیبل شاہد زمان، کانسٹیبل عارف، سمیع اللہ، صفدر اور محمد ابرار یہ شہداء کے نام بتائے گئے ہیں۔ سرچ آپریشن بھی اس کے بعد کیا گیا، اور یہ بھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سید شہاب علی شاہ، اور آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بھی شہداء کے جنازوں میں شرکت کی۔ یہ اس سے پہلے ہم وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو دیکھتے تھے کہ وہ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، دعاؤں میں شریک نہیں ہوتے تھے، جس طریقے سے یہاں پہ پھر کہا جاتا تھا، اعتراض بھی بہت ہوتا تھا۔ اب یہ سلسلہ سہیل آفریدی نے شروع کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ حملے مسلسل ہو رہے ہیں۔ بنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، وابڈا ملازمین پر، پیسکو ملازمین پر ملیٹنٹس نے فائرنگ کی ہے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے عبداللہ خان یہ ڈرائیور اور نور محمد لائن مین یہ شامل ہیں، یہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، اور موقع پر موجود پیسکو کے سپرنٹینڈنٹ عمر دار علی کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، تاہم انہوں نے مزاحمت کی تو حملہ آوروں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بنوں میں ایک جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعات کا تسلسل ہے۔ دیکھتے ہیں معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ
ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ملٹری آپریشنز کے حوالے سے دیکھیں، لوگوں کی مزاحمت کے حوالے سے دیکھیں، اور لوگ خائف ہیں نقل مکانی سے، ملٹری آپریشن سے، لیکن جو معاہدہ وادی تیرا میں ہوا ہے، وادی تیرا میں اس سے پہلے بھی اگر آپ 10 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بتایا جاتا ہے کہ 14-15 آپریشن چھوٹے بڑے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں۔ آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد نقل مکانی اس آپریشن کے نتیجے میں ہوتی ہے، علاقے کو کلیئر قرار دیا جاتا ہے، ملیٹنٹس واپس آ جاتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اب اگر وادی تیرا میں 14-15 آپریشن اس سے پہلے ہو چکے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ علاقہ سیکیور نہیں کیا جا سکا؟ یہ اصل میں جنگلات پر مشتمل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، گھنے جنگل ہیں، اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہیلی کاپٹر کی بھی جو ہے وہ اترنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات وہاں پہ موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں ان کو ایسے ہی علاقے جو ہیں یہ سوٹ کرتے ہیں، اور پھر جب یہ علاقہ افغانستان کی سرحد کے بھی ساتھ متصل ہو اور سرحد پار در اندازی بھی جہاں پہ آسان ہو، جہاں پہ موسمی شدت کی وجہ سے بھی اگر وہاں کے مقامی ملیٹنٹ ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر سے جب فورسز جاتی ہیں ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ علاقہ ملیٹنٹس کو سوٹ کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب آپریشن ہوگا کیا اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ نقل مکانی جب ہوگی تو صوبائی حکومت کیا متاثرین کی مدد کرے گی؟ وزیر اعلیٰ اسی ضلع کے ساتھ ہے، تعلق ہے ان کا، اور ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں یہ بھی تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی اس حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔